बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पाकिस्तान टुडे में मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। वो कहते हैं दरिया को अपनी मौज और तुग़यानियों से काम, कश्ती किसी की पार हो या दरमियान रहे। पिछले दिनों जो कसीरुल जमाती अपोजिशन पार्टियों की कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें ख्याल ये था कि अवाम के मसाइल डिस्कस किए जाएंगे, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर सब पर हावी रही। उसके आफ्टर शॉक्स अब तक महसूस किए जा रहे हैं और तमाम मीडिया अवामी मसाइल को भूल भाल के इसी तरह, क्योंकि लोग यही सुनना चाहते हैं गालबन। अब यह है कि आज एक नया वाक़या हुआ जिस पर अब सारा दिन मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती रहीं। वो था ये कि अदालत में पेश होने से पहले जब मरीम नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब का कोई नुमाइंदा आर्मी चीफ को नहीं मिला, तो सवाल किया गया कि क्या मियां शहबाज शरीफ और ख्वाजा सिर्फ मियां नवाज शरीफ के नुमाइंदे नहीं हैं? इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया। फिर यह है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसका जवाब शेख रशीद ने दिया। अब यह है कि असल मुलाकात है क्या, क्योंकि इसकी कई दफ़ा एक मुलाकात, दो मुलाकात, तीसरी मुलाकात भी पार्लियामेंट की एक सिक्योरिटी काउंसिल की बाकायदा तौर पर फोरम है। मुलाकात को इस पाकिस्तान में इस तरीके का क्यों स्कैंडल बनाकर पेश कर दिया जाता है? मुलाकात हुई है बल्तिस्तान गिलगित के ऊपर, क्योंकि वो सेंसिटिव इलाका है और वहाँ इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, तो उस पर बात रहती तो ठीक थी, लेकिन यह है कि इसको भी स्कैंडलाइज और पोलिटिसाइज बनाकर रख दिया गया है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हसन साहब, सीनियर तजज़ियाकार और ब्रिगेडियर डॉक्टर तूर साहब हैं, और हमारे साथ में अपने गेस्ट जो हैं वो हमारे साथ आते रहेंगे, पीपल पार्टी के भी नुमाइंदे और पीपल पार्टी के भी और मुख्तलिफ किस्म के हमारे दोस्त। तो ज़रा डॉक्टर साहब पहले हम ज़रा स्लाइड देख लें कि मरीम नवाज शरीफ आखिर कहा क्या है। मुझे इल्म का पता नहीं कि उनको इल्म था या नहीं था, या उनको बाद में इल्म हुआ, लेकिन ना इन इश्यूज पे पॉलिटिकल क़यादत को बुलाना चाहिए, ना पॉलिटिकल क़यादत को जाना चाहिए। ये इश्यूज डिस्कस करने के लिए जिसने आना है वो पार्लियामेंट आए। लोगों की सुलह होगी है, जो ये टीवी के ऊपर आपकी स्पीच भी चल रही है और मियां साहब की भी स्पीच चली है। आप मुझे बताएं ना कि आप क्यों हमारी स्पीच चला रहे हैं, ये बताएं आप क्यों चला रहे हैं? क्योंकि जुल्म और प्रेशर और हथकंडे एक हद तक चलते हैं, हमेशा नहीं चल सकते। डिनर का तो मुझे पता नहीं, शायद डिनर तो नहीं हुआ, मुझे भी सुनने में आया है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिस इशू पे वो बुलाया गया था वो गिलगित बल्तिस्तान का इशू था, और गिलगित बल्तिस्तान का जो इशू है वो पॉलिटिकल इशू है, वो अवामी रिप्रेजेंटेटिव्स का इशू है, उनके सॉल्व करने का इशू है, उनकी मशावरत का इशू है। ये जो फैसले हैं ये पार्लियामेंट में होने चाहिए, ये GHQ में नहीं होने। डॉक्टर साहब, अब उन्होंने जब कहा है कि नहीं मिलना चाहिए था, मैंने नवाज शरीफ साहब ना तो पार्टी के हेड हैं, ना मिनिस्टर हैं, ना MN है, ना कुछ भी नहीं है, तो यानी इतने जो लोग अपनी पार्टी को हेड कर रहे हैं, मतलब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं, फजलुर रहमान का बेटे थे और PTI के लोग शामिल थे, तो वो कह रहे हैं मिलना भी नहीं चाहिए था। यानी आप ये कौन सा नैरेटिव? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तो इसको इस तनाज़र में देखें कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने इसके बारे में क्या स्टेटमेंट दी है। उनका मरीम नवाज से बिल्कुल अलग मौक़िफ़ है और ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है। और वो जो बात ये कही जा रही थी कई हलकों की जानिब से, और अब भी कही जा रही है कि ये शीन और नून जो है ना, ये अलग अलग दो धड़ों में या दो जमातों में या दो ग्रुप्स में मुस्लिम लीग बंटने जा रही है। अब तो आज लगता है कि जैसे ये बंट गई है, क्योंकि देख, और हाँ, दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने कहा फैसला, हालांकि वहां कोई फैसला नहीं हुआ। जो खबर भी जहां तक जिन हलकों ने रिलीज की या जहां तक आई, उसमें किसी ऐसी चीज का जिक्र नहीं है कि जो मरीम नवाज साहब फरमा रही हैं कि कोई फैसला हुआ है। कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि तमाम फैसले पार्लियामेंट में होने चाहिए। ये उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है, फैसला कोई नहीं हुआ, लेकिन याद रहे कि मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि उनका इनसे मिलना बुलाने पर सियासतदानों का कोई हर्ज की बात नहीं है। आप ये समझें कि जो हमारे मुहाफिज हैं, वो फौज जिसके पीछे पाकिस्तान का बच्चा खड़ा है, रातों को छुपकर जो मिलते हैं, कई दफा हर हुकूमत के जो लोग अपोजिशन में होते हैं, कई दफा गेट नंबर 6 की बातें होती हैं, सारे मिलते हैं। पिछले जो नसार के वाक़यात आप देखें, उस जमाने में भी मिलना कौन सा इसमें आया? सारे मिलते हैं, वहाँ उसी पनेरी, वहीं उसी नर्सरी की पनेरियाँ सारी। जी, सबसे पहले तो मरियम साहबा जो अपने अब्बू से सवाल करें कि वो जनरल ज़ियाउल हक को क्यों मिलते रहे, वो जनरल जिलानी को क्यों मिलते रहे, वो क्यों उस वक्त फौज की गोद में बैठकर जो है ना उनका एक सियासत का जन्म हुआ, वो पहले अपने वालिद से ये सवालात करें और उसका जवाब फिर कौम को भी बताएं। खुदारा कौम को मिसगाइड ना किया जाए। APC की बात भी हो रही थी, तो मैं आपसे अर्ज करता हूं
کہ اے پی سی ایک جمہوری عمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس میں بجائے اس کے کہ آپ یہ اپنی غلطیوں کا اس کا ایک احاطہ کرتے اور بتاتے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، ہم نے نظام میں تبدیلی بر وقت نہیں کی، ہم نے انسانی وہ قدر تو افزائی اور راجہ کا انسانی سوال ہے کہ پذیرائی کو جو یقینی کثیر نہیں بنایا۔ الجماعتی ہے اس کو اے پی سی تو اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اس میں ساری پارٹیاں تو نہیں ہیں، اس میں جو ہائی جیک کر لی گئی۔ آپ دیکھیں میاں شہباز شریف تو باقاعدہ طور پر نام بھی فائنل کر چکے تھے کہ کس کس نے جانا ہے، اور لاسٹ اینڈ پر اب اس میں کون جیتا ہے؟ بلاول بھٹو زرداری جیتا ہے یا زرداری صاحب کی فہم و فراست جیتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو وہاں سے یعنی تیار کر کے اور اس کو اس کانفرنس میں یعنی خطاب کروایا گیا، اور سارا کچھ ہی میں سمجھتا ہوں جو اس کے مقاصد تھے وہ کسی حد تک پورے ہوئے یا نہیں ہوئے، اس پہ یہ بتائیے نا۔ سر دیکھیں مقاصد کیا پورے ہونے ہیں، یہ نظام جو ہے نا اس کی اب کریڈیبلٹی پہ بھی کوسچن مارک آ گیا بہت بڑا۔ ایک طرف نیب ہے، ایک طرف کیسز ہیں، ایک طرف اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ہے۔ اب وہ آ جا کے چاہے بلاول بھٹو ہیں یا مریم نواز ہیں یا میاں شہباز شریف ہیں، وہ ابھی بھی انہوں نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے وہ ایک ہی نام لے رہے ہیں، عمران احمد خان نیازی۔ اب دیکھیں نہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ کسی مقدمے میں مدعی ہیں، نہ ہی ان کے کہنے پر یہ مقدمے بنے ہیں، نہ ہی وہ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ سر لیکن دیکھیں نا اصل کویسچن انہیں کرنا کیا چاہیے، جو کہ خود ان کی اپنی ذمہ داری کی وجہ سے ہوا ہے۔ آج جو خاقان عباسی یہ بات بار کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر کرپشن چارجز نہیں ہیں، میں جیل میں رہا ہوں اور باہر آ گیا ہوں اور مجھ پہ کوئی ثابت نہیں ہو رہا، انہیں ان سے پوچھا جائے کہ یہ کیا ان کی مشاورت سے چیئرمین نیب مقرر نہیں کیا گیا؟ کیا ان کے دور میں انہی کے حکم سے نیب کے کیسز نہیں بنتے رہے؟ تو اس نظام کو بدلنے کی باری آنی۔ ان کی برگیڈیئر صاحب وجہ یہ ہے کہ وہی جو کانفرنس کے اندر جو باتیں ہوئی ہیں اور میاں صاحب نے 2-3 باتیں تو صاف صاف کہہ دیں، اسی کے آفٹر شاکس ہیں کہ اس ملک میں کبھی بھی فیئر الیکشن نہیں ہوئے، تو ان کے اپنے بھی الیکشن اس میں کویسچن آتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی ہماری جو طاقتور طبقے ہیں ڈائریکٹ یعنی انڈیا میں جو میڈیا نے کہا اور دکھایا فوج پر ڈائریکٹ حملہ انہوں نے کیا، تو اب اس کی جو بیٹی ہے وہ تو اس بات پر سرے سے ڈینائی کر رہی ہے۔ ایک خبر بھی لیک ہوئی تھی کہ کوئی تیسرا آدمی بھی جو نمائندہ میاں نواز شریف کا ہے اور وہ نیتر کے سامنے آ گیا، وہ زبیر ہے جس کی ملاقات آج صرف ڈسکلوز ہوئی ہے، پہلے شاید کسی کو نہیں پتا تھا۔ بتائیے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جہاں تک اصول کی بات ہے، جیسا انہوں نے کہا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ فیصلے ہمارے ملک میں پارلیمنٹ کو اور الیکٹڈ گورنمنٹ کو کرنے چاہیے، کوئی شک نہیں، پروسیجر ہے جو آئین میں دیا جمہوری دور لیکن پھر کچھ حقیقتیں بھی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ پارلیمنٹ کی ایک سپیریارٹی ہے، اگر کوئی ان پٹ دینی ہے تو وہ جو ادارے ہیں ان کو پارلیمنٹ کے لیے کو درخواست کرنی چاہیے کہ ہم اپنی ان پٹ دینا چاہتے ہیں۔ جب ان کے کسی جگہ پر بلانے پر آپ جاتے ہیں پارلیمنٹیرینز، تو تھوڑا سا ایک پروٹوکول کے لحاظ سے پارلیمنٹ کا ہائر پوزیشن ہے، یہ ایسے ہے کہ آپ ایک انفارمل تو ہو سکتا ہے لیکن فارملی میٹنگ کانسیکوینشل ریزرویشن دیتے کہ آپ ادھر آ جائیں، انہوں نے حوصلہ ڈنر دیا ہے تو یہ کہتے کہ ادھر آ جائے، تو اپنے میں وہ تو آتے رہتے ہیں، آپ کو پتا اکثر ٹھیک ہے، لیکن پھر اس ڈنر کی آفیشیل حیثیت یا اس کو اس کے اندر آفیشیل میٹرز اگر ڈسکس ہوتے ہیں جب چلے گئے، سوال یہ جب چلے گئے، وہ ایک لحاظ سے یہ ٹھیک ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ہونا چاہیے، لیکن پھر ہمارے ریالٹیز ہیں، obtaining ریالٹیز ہیں پاکستان کی، اور obtaining ریالٹیز میں جب ہمارے سیاستدانوں کو اپنا مقصد حل ہوتا نظر آتا ہے تو وہ کہیں بھی جا کے پروٹوکول میں اگر ملک میں کوئی سیکیورٹی ریزن پیدا ہو جائے، مثلا جب آپ دیکھیں کہ چائنا جو کنفلکٹ ہے انڈیا کے ساتھ، اور گلگت بلتستان جو سے بہت پہلے صبح بن جانا چاہیے تھا، فوری طور پر کام ہو رہا ہے، الیکشن بھی نزدیک ہیں، تو ایسے موقع پر فوراً اگر ساری اسٹیک ہولڈر اکٹھے ہو جاتے برائی کیا ہے؟ کون سا ان کیمرہ؟ اس میں حرج کوئی نہیں ہے، ایک ان پٹ لینے کے لیے تو ملنا کہیں بھی ملنا ٹھیک ہے، لیکن اتنا بڑا اسکینڈل کیوں بنا لیا جاتا ہے کہ ہماری سیاست میں ایک ایسا رواج پڑ گیا ہے کہ جب اپنا مقصد حل ہوتا ہو تو آپ مل لیتے ہیں، اور جب اپنا مقصد نہیں ہے تو پھر آپ اس پہ تنقید کرتے ہیں کہ یہاں نہیں ملنا چاہیے تھا یا وہاں ملنا چاہیے تھا۔ تو ہم بیسیکلی میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ ملک کے مفاد میں ہمیں تمام اقدام اٹھانے چاہیے، اور ملک کے مفاد اگر پیش نظر ہو اور سنسیریٹی سے ملک کے مفاد کے لیے کام کرنا ہے، اپنے ملک کے ادارے ہیں، ملنا جلنا، بات کرنا، بریفنگ لینا، بریفنگ دینا۔
جی ہاں بالکل. تو ایسا ہے کہ میں نے تو ملک کے 85 اداروں سے پہلے کی بھی بات مجھے یاد ہے. 85 کا تو دور مجھے پتا ہے کہ چیف جسٹس بھی کھانوں میں عام طریقے سے کھانے میں شامل ہوتے تھے. کام تو اپنا اپنا کرنا ہے اپنے انصاف کا. اس میں ملنے جلنے میں کیا پرابلم ہے؟ ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اب ایک رواج ایسا پڑ چکا ہے، ایک فضا ایسی بن چکی ہے. اور میں اس فضا کو کمپیئر کرتا ہوں 67 سے لے کے 1972 تک کی جو فضا تھی، 71 کی، جس میں ہم بہت بڑے ایک حادثے سے گزر گئے. اس وقت بھی 67 میں یہی تھا کہ سیاسی رشا-کشی تھی، ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی، پچھاڑنے کی کوشش تھی. حکومت جو تھی اس کا انتخاب متنازع تھا. آج تک ہم کہتے ہیں فاطمہ جناح کے ساتھ لائن پر ہیں ہینڈ ہو گیا. سر. ہمارے ساتھ حامد حمید صاحب ہیں MN. لیکن یہ تصادم کی فضا جو ہے یہ ملک کو فائنل انالیسس میں نقصان دہ ثابت ہوتی ہے ملک کے لیے. حامد حمید صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر بہت مہربانی. تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ نے یعنی جو کثیر الجماعتی جو کانفرنس کی میاں نواز شریف کی تقریر، اس کے بعد پھر ملاقات یعنی آرمی چیف سے، یہ پاکستان میں اس طرح کا کچھ سیاپا پڑ جاتا ہے کہ پاکستان میں آرمی بھی اپنی ہے اور کئی دفعہ فارن آفس کے کھانوں میں جوڈیشری کے چیف جسٹس صاحبان بھی شامل ہوتے رہے ہیں. اچھی روایت ہے، کام تو اپنا اپنا کرنا ہے، اپنے اپنے حدود اور قیود ہیں. اور یہ کوئی تقریر کے بھی یعنی آفٹر شاک تو بھی گئے ہی نہیں تھے. تو آج بی بی مریم نواز شریف صاحبہ کی اس بات نے جو آپ نے بھی سنی کہ ساری پریس کانفرنس سارا دن ہوتی رہی ہیں. وہ کہتی ہے بھائی میاں نواز شریف صاحب کا تو بندہ ملا ہی کوئی نہیں آرمی چیف کو. یہ کون بندے ملتے رہے ہیں بتائیے؟ نہیں دیکھیں میاں بی بی نے جو بیان دیا ہے اور اس میں 100% صداقت ہے. میاں نواز شریف صاحب کی میٹنگ جو ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں، اس پہ تو بڑا کلیئر موقف ہے. جو ڈیلیگیشن ملا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ملا اور اس کی مانگے دوحل پارٹی نے. اچھا میں ذرا احمد حمید صاحب کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا. انہوں نے یہ تھا کہ میاں نواز شریف کا کوئی نمائندہ آرمی چیف کو نہیں ملا اور ان لوگوں کو بھی جو ملے ہیں یعنی پارٹی کے لیڈران وہ ان کو نہیں ملنا چاہیے تھا. اس کے طور پر پھر بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس، شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی اور پھر شیخ رشید نے تو یہ کہا کہ بھئی پھر میں ساری باتیں ان کیمرہ تو میٹنگ تھی نہیں. یہ جو لوگ ملے ہیں سارے، ملنا جرم بھی نہیں ہے، کوئی اچھی بات نہیں، بلوچستان کے لیے مل رہے تھے. تو مریم نواز شریف صاحب ہے دو باتیں کرنی کہ ایک تو میاں نواز شریف صاحب کا کوئی نمائندہ نہیں ملا. تو یہ کون ہے مسلم لیگ نون والے جو ملے ہیں؟ تو مجھے بتائیے یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری گزارش میں شاید پہلے میں آپ کو کلیئر نہیں کر سکا سر. میاں نواز شریف کی نمائندگی سے مراد ان کی یہ ہے کہ میاں اور شریف فیملی کے حوالے سے کوئی ایسا جو ڈیل کی انڈرسٹینڈنگ سمجھی جا رہی ہے اس طرح کی کوئی بات میاں شہباز شریف یا باقی ٹیم جو ہے یا ان کے کسی نمائندے کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے اس سلسلے میں. ٹھیک ہے. یہ جو لوگ ملے ہیں یہ ہمارے سارے پارٹی کی جو لیڈرشپ ملی ہے، جو اس میں جو ڈیلیگیشن وہاں پہ گیا ہے، یہ ایک تو چیف صاحب کی ریکویسٹ پہ کہ انہوں نے ان کو مدعو کیا ہے. ٹھیک ہے، ان کی خواہش نہیں ہے، ان کی خواہش پہ کوئی عرض نہیں. دوسرا اس پہ انہوں نے بڑا گڈ جسٹر دیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ گلگت بلتستان کے الیکشن آنے والے ہیں. جی اور اس الیکشن کے حوالے سے انہوں نے بڑا کلیئر میسج دیا ہے گورنمنٹ کو بھی اور اپوزیشن کو بھی کہ ہماری وہاں پہ انٹرفیرنس ہم نہیں چاہتے کہ فوج کے اوپر جو ماضی میں عدم اعتماد ہوا ہے کسی بھی سائڈ سے ہوا ہے وہ دوبارہ ہو. آپ اپنے الیکشن کمیشن کو سٹرانگ کریں، آپ اپنے جوڈیشل سسٹم کو سٹرانگ کریں، آپ اپنے اداروں کو سٹرانگ کریں. نہیں آپ نے بڑی شاندار بات کی ہے کہ ظاہر ہے انہوں نے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بلتستان کے لیے تھی اور انہوں نے بلایا یہ لوگ ہیں، کوئی ایسی بات نہیں تھی. ان کا مطلب اپنے ذاتی فوائد کے لیے کوئی بندہ نہیں ملا. لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی جو گورنر سندھ تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے محمد زبیر، ان کے متعلق سیکرٹ خبر جو تھی وہ ڈسکلوز ہو گیا، وہ ملے ہیں کہ وہ علیحدہ ملے ہیں. دیکھیں اس میں بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ ہم ابہام پہ بات کر رہے ہیں. ایسا ہی اگر پاکستان مسلم لیگ نون نے ڈیل کرنی ہوتی تو میاں نواز شریف صاحب میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم کی کرسی پہ رہتے ہوئے کرتے. ٹھیک ہے. اگر پاکستان مسلم لیگ نون نے ڈیل کرنی ہوتی تو شاید خاقان عباسی صاحب کے پاس پورا پورٹ فولیو تھا پرائم منسٹر کا اور اس وقت ان کے پاس اچھی آفرز تھی اور وہ ڈیل کرتے. اس کے بعد جب ہم نے سب کچھ اپنا داؤ پہ لگایا اور شرائط نہیں مانی اور دیکھیں تصادم کا راستہ مسلم لیگ نے خود چنا
کہ ہم نے ووٹ کو عزت دے کر نعرہ یہ نہیں لگایا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کسی سمجھوتے اور کسی ڈیل کے تحت وہ اقتدار میں آنا چاہتی ہے. ہم نے تو اپنا پنجاب بھی چلتا کیا صرف اس بیس پہ کہ آج جو ووٹر، آج جو لوگ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہر طریقے سے دامے درمے سکھنے میاں نواز شریف کے ساتھ وہ stand اچھا ایک لیے ہوئے ہیں. احمد امیر صاحب چونکہ پریس کانفرنسیں کافی ہیں، ایک چھوٹی سی آپ کو سلاڈ دکھاتے ہیں، اس پر بھی آپ کا تبصرہ ریکوائر ہے کہ شیخ رشید صاحب آئے اس پر بھی اور بلاول کی تقریر پر بھی انہوں نے جو سٹانس دیا، پلیز دکھائیں ذرا. 16 تاریخ کی آرمی چیف اور جنرل فیض حمید DGISI کی پارلیمانی لیڈروں کی ملاقات کو جب انگریزی اخباروں نے مختلف رنگوں میں پیش کیا تو کل میں نے اس کی اصل صورتحال پیش کی کہ یہ 15-20 جتنے لیڈر تھے سب نے ملاقات کی. آج کیونکہ جو ہے وہ مریم صاحبہ نے وہاں پریس کانفرنس کر کے کہا ہے کہ یہ ملاقات نہیں ہوئی یا اس کی نواز شریف کو خبر نہیں تھی، تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں ایک نہیں 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں. اور اب جو ہے جو لوگ پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، کل میں 5 بجے فیصلہ آباد میں پریس کانفرنس کروں گا اور میں ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ملاقات جو ہے یہ گلگت بلتستان کے الیکشن کے اور صوبہ پرووینلی صوبہ بنانے کے بارے میں ہوئی، لیکن اس میں ساری سیاست پر 3.5 گھنٹے بات چیت ہوئی. اور جو کچھ عرصہ پہلے ملاقات ہوئی اس میں 5.5 گھنٹے ملاقات ہوئی. وہ ڈنر تھا، یہ سلاد اور چائے تھی. اور اگر لوگ مجھے چیلنج کر رہے ہیں تو میں بلاول بھٹو صاحب اور شہباز شریف صاحب کو چیلنج کرتا ہوں، کسی چینل پہ آئیں، کسی چینل پر آئیں، میں یہ پروف پیش کر سکتا ہوں کہ دونوں لیڈران کی ملاقاتیں ہوئی اور سب لیڈر وہاں موجود تھے. اگر نواز شریف کو اس کا نہیں خبر تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. یقیناً جو کچھ عرصہ پہلی ملاقات ہوئی اس کا بھی نواز شریف کو پتہ نہیں ہوگا. اور یہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ دسمبر جنوری میں نون سے شین لیگ نکلے گی اور ان پارٹی میں اختلافات ہو گئے. ان کا ایجنڈا صرف یہ ہے کہ مارچ میں ہونے والے سینٹ کے انتخابات جس میں تحریک انصاف اکثریت لے گی اس کو سبوٹاج کیا جائے، جو یہ کبھی جی سنا نارن بریگیڈ صاحب اپنے ساتھ ہیں احمد امیر صاحب. جی میں آپ کے ساتھ. اچھا ذرا اس پر تبصرہ کر دیجیے، کیونکہ انہوں نے جو کہا ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ ملاقاتیں چھپتی تو نہیں ہیں، ہوتی ہیں پاکستان. دیکھیں شیخ رشید صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پہلے اسٹوڈنٹ لیڈر تھے، ہاں جی پھر یہ مخبر بنے، پھر یہ مجرم بنے، اچھا اور آج پھر آپ جیلوں میں پتہ لیتے رہے، جا کے وزیر بناتے رہے. پھر آج کل جو ہے وہ ان کا کردار جو ہے وہ محلے کی پھپھے کٹنی والا ہے. اچھا یہ سارا فیڈ بیک ان کو دیا جا رہا ہے، یہ فیڈ بیک دیا جا رہا ہے. نہیں وہ کہتے ہیں ان کیمرہ نہیں تھا، بات کی جا سکتی ہے. وہ کہتے ہیں ان کیمرہ نہیں تھا، خفیہ نہیں تھا. نہیں میں یہ اس بات پہ نہیں، اس سے پریویس بھی جو ان کی پیشین گوئی ہیں اچھا ان کے متعلق ان کا کوئی آپ ایک بیان اٹھا لیں وہ دوسرے کی نفی کرتا ہے. آپ ان کی کوئی پیشن گوئی مجھے بتا دیں پچھلے 2 سال سے. نہیں وہ لوگ گیس لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس وقت پاکستان جس کو آپ کسی کہتے ہیں یہ گیس والا نہیں ہے. اچھا یہ گیس والا سیاستدان نہیں ہے، یہ ڈکٹیشن والا سیاستدان ہے. تو شین نہیں نکلے گا، اس کا مطلب یہ پھر ان کی بات ٹھیک نہیں ہے. گیس وہ لگاتے ہیں جو اپوزیشن میں رہ کے سیاسی تدبر سے فیصلے کرتے ہیں. ان کو تو فیصلہ لکھا لگایا ملتا ہے کہ شیخ صاحب اس گاڑی پہ چڑھنا ہے اور یہ آگے جو ہے نا وہ آپ کو ڈی چوک میں اتارے گی اور اس کے بعد یہ راستہ ایوان صدر میں جاتا ہے اور یہ ایوان وزیر اعظم ہاؤس میں جاتا ہے. تو یہ تو اس نشاندہی پہ چلنے والا مسافر ہے. آپ اس کو لیکن احمد امیر صاحب آپ بھی اس کی خوبیوں سے فائدہ تو اٹھاتے رہے نا. آپ بھی جیل میں ملتے رہے، آپ بھی اس گاڑی پر جب بیٹھ کے آتے تھے آپ بھی ریسیو کرتے رہے. بڑی تھا وزیر. دیکھیں نا سمجھی میں انسان غلطیاں کرتا ہے، جب سمجھ جاتا ہے پھر وہ غلطی نہیں کرتا. بہت مہربانی سر، بہت شکریہ آپ کا، بڑی نوازش. بریگیڈ صاحب سر کیا تبصرہ کریں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں یہ ملاقات والے معاملے کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں. ملاقات ہونا یا نہ ہونا اس سے اگر کسی نے کیے تب ٹھیک ہے، نہیں کیے ایک موقف یہ ہے کہ ہم ملاقات نہیں کر رہے اس لیے کہ ان کا ایک نظریہ ہے فوج سے وہ ناراض ہیں. یہ تو زیادہ بہتر ہے، سامنے ملاقات کیا ہے، کھانے کھائے ہیں، باتیں کی ہیں، بتایا انہوں نے، بریفنگ دی ہے. 3.5 گھنٹے تھوڑے نہیں ہوتے. خاص طور پہ اور پھر یہ ہے کہ مکرنا جو رات کو ملنے سے بہتر ہے کہ دن کو ملنے سے کیا حرج ہے. اور بریفنگ جو ہے وہ ایک ایسے پوائنٹ پہ ہے جو ایک قومی اہمیت کا معاملہ ہے. آپ گلگت بلتستان کو صوبہ ڈکلیئر کرنے جا رہے ہیں اور اس کے
اس کے کیا بین الاقوامی سطح پہ مضمرات ہوں گے اور کیا اس کے رد عمل آئے گا آپ کے ہمسایوں کی طرف سے. چائنا کا بالکل جو شہر ریشم ہے ہمارا جو تو ایک اہم معاملہ ہے, اس کے اوپر اگر ملاقات ہو بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جو ان کا ایک نظریہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ الیکشنز میں ہمیں ہرایا گیا. پارٹیوں میں پرسنالٹی ڈکٹیٹرشپ ہے نا, مثلا سارے بھی اگر رائے دینا چاہیں, پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا کسی کا کوئی اجلاس نہیں ہوا, جنرل کونسل کا نہیں ہوا, مینڈیٹ نہیں لیا, ایک ون مین شو ہوتا ہے, پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. پارٹیوں کے اندر اپنی ہمارے ملک میں بہت بڑی کمزوری جمہوریت کی یہ ہے کہ جو پارٹیوں کا اپنا سٹرکچر ہے وہ جمہوری نہیں ہے, اور وہ ایک نامینیشن پہ موروثیت میں الیکٹ ہو کر آ جانا بالکل ٹھیک ہے, لیکن نامینیٹ ہو کر پارٹی کا چیئرمین بننا بغیر الیکشنز کے, یہ اس کے اوپر سوال ہمیشہ رہے گا. سر میں اس پہ ایک تو وہ فوج والے معاملے کمنٹ کرتا ہوں, صرف ایک ہی جنرل صاحب ہیں عبدالکریم, ان کا نام لوں گا, باقیوں کا نام نہیں لوں گا, لیکن آپ بتائیں کہ مسلم لیگ نون میں کتنے سینیٹرز کی ٹکٹیں انہوں نے ریٹائرڈ جنرلز کو دی ہیں, کتنے ایم این ایز بنائے ہیں ریٹائرڈ جنرلز اور میجر جنرلز, لیفٹیننٹ جنرلز, کتنے لوگوں کو جو ہے نا وہ صوبائی اسمبلی کی فوج سے ریٹائر لوگوں کو دی ہے, اور خود میں حیران ہوں میاں صاحب کی اپنی صاحبزادی جو اس وقت کلیم کر رہی سب سے بڑی لیڈرشپ کی, مریم نواز, ان کی شادی بھی ایک فوجی کپتان کے ساتھ ہوئی. تو اب جب آپ کے اندرونی بیرونی سارے روابط سیاست سارا کچھ فوج پر ڈیپینڈ آپ کرتے رہے ہیں, آج آپ کہہ رہے ہیں جی وہ ملاقات کیوں ہو گئی, یہ تو بالکل ہی ایک بعیدس قیاس بات ہے کہ سوائے بدنیتی کے اس میں اور کوئی چیز نہیں ہے. دوسری بات یہ آ گئی کہ دیکھیں سر, آپ موروثی سیاست جو ہے نا یہ غلامی کا ایک عنصر ہے جو 70 سال سے ہمارے اندر کسی روح کی طرح. اسی پر بات ہم کریں گے بریک کے بعد. ناظرین, پاکستان میں موروثی سیاست ہے جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں, اس میں عام آدمی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ دیکھیں پروگرام پاکستان ٹوڈے, اور بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. بات ناظرین ہو رہی تھی, یہی جو آج کا تازہ موضوع ہے, بات یعنی کثیر الجماعتی کانفرنس سے شروع ہوئی, اور پھر یہ ہے کہ آج سارا دن ساری سیاسی پارٹیوں نے, عوام کا تو خیر انہوں نے کیا مسئلہ حل اور بیان کرنا تھا, یہی ایک پاکستان جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں, کم از کم میں تو اسے سچی بات ایسے جمہوریت نہیں کہتا, کہ وراثتی قسم کی جمہوریت کہتا ہوں, کہ خاندان میں پیدا ہونا ایک بلیسنگ ہے, دوسرے آدمیوں کو یہاں کا باری آئے گی. بہرحال یہ کہ سسٹم ہے, جب تک ہے سو ہے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جب یہ کہا کہ کوئی نمائندہ فوج جنرل صاحب کو نہیں ملا, آرمی چیف کو, تو اس پر آج ساری پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں. تو ہم دوبارہ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کہ پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی ملکوں کی مثال ہے, اسرائیل لے لیں اور امریکہ لے لیں, دوسرے کئی ملک ہیں جہاں باقاعدہ جمہوریت ہے, لیکن باقاعدہ جمہوریت ہے. جب ہم یہاں مثال دیتے ہیں کہ وہاں تو فوجی حکمران انٹرونشن نہیں کرتے, تو پھر میں انہیں کہتا ہوں کہ پھر ہندوستان ہمارا ازلی دشمن ہے. وہاں سے چندر شیکھر بھی مثال لے لو, منموہن سنگھ کی لے لو, اور وشواناتھ پرساد کی لے لو, عبدالکلام آزاد کی لے لو, 4 شرٹوں والے کی, سب سے بڑے دشمن مودی کی لے لو, اس کے کتنے سٹیگن ملے ہیں. تو جمہوریت راگ لاپنے والوں کو بھی اپنی اس کرتوت پر نظر ڈالنی پڑے گی. اب ملاقاتوں پر بھی آدمی کی 100 دلیلیں, کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں 2000. اچھا, اخوان زادہ صاحب ڈاکٹر آپ کی طرف آتے ہیں. اخوان زادہ چٹان صاحب بڑی مشکل سے ہمیں ملے ہیں. اخوان زادہ صاحب بڑی مہربانی, بہت شکریہ, تھینک یو سر جی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, بڑی نوازش. تو کیا کہیں گے, آج پریس کانفرنس کرنی پڑ گئی, بہت بڑی ایک میں سمجھ بیلنس تھی, اور اس دن بھی جو تقریر میاں نواز شریف صاحب کی حاوی رہی ساری, یعنی جو کانفرنس تھی, تو لیکن اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب اور زرداری صاحب نے جو باتیں کی وہ اس کو بیلنس کہہ سکتے ہیں, کچھ تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں. کیا کہیں گے یہ جو صبح کا چلا ہوا ہے کہ ہم ملاقات تو کہتی کرنی نہیں چاہیے تھی کسی بھی لیڈر کو آرمی چیف سے, ایک تو مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ کہا ہے, تو کس حیثیت میں انہوں نے یہ کہا کہ نہیں کرنی چاہیے تھی, اور یہ نواز شریف کا نمائندہ تو کوئی نہیں ملا؟ دیکھیے جی, یہ تو آپ پوچھنا چاہیے مسلم لیگ نون سے کہ چلو آپ کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات کر لیتے ہیں. انہوں نے آج یہ کہا کہ بلتستان پر ملاقات ہوئی ہے اور اس کو باہر نہیں آنا چاہیے تھا, یہ ایک امانت ہوتی ہے. شیخ رشید نے جو باتیں کی ہیں وہ انہوں نے ایک حد کراس کی, اور آئندہ اگر کسی میٹنگ میں شیخ رشید ہوا تو میں وہاں شرکت نہیں کروں. ذرا سلاٹ سن لیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا, آپ ذرا اس کو سن بھی لیں گے. چلائیں جی, میں
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अच्छा, आपको सुन लें, बताऊं ये सुन लें। इस कंट्रोवर्शियल कॉन्टेक्स्ट में शेख रशीद साहब का गैर जिम्मेदाराना बयानिया इसको मुतनाज़ा बना सकते हैं। हम इसको मुतनाज़ा नहीं बनाने देंगे। हम जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम आज़ाद लोग हैं। They want their freedom. They have been demanding their rights. मैं हर डिस्ट्रिक्ट गिलगित बल्तिस्तान में गया हूँ, मैंने गिलगित बल्तिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में गया हूं। वो अपने हकूक के बारे में उनका क्लैरिटी है, वो जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं और वो खुद अपना फैसला लेंगे। इस किस्म का जो शेख रशीद साहब ने अपने तौर पे जो बयानियां दे रहे हैं, ये गैर जिम्मेदाराने हैं। ये बिल्कुल इस प्रेसिडेंट को मैं जितना इस प्रेसिडेंट का मज़ाहमत कर सकता हूं मैं कर रहा हूं। किसी भी इशू पे कंसेंसस नहीं बना सकेंगे अगर मुझे एतमाद नहीं होगा कि मैं अगर आपके साथ बात कर रहा हूं, बल्कि आज के बाद तो मैं किसी भी मीटिंग में मौजूद नहीं होऊंगा। मेरा पार्टी नेशनल सिक्योरिटी से ताल्लुक़ रखे, फॉरेन पॉलिसी से ताल्लुक़ रखे, जिससे भी ताल्लुक़ रखे, हम तो शेख रशीद साहब के साथ बैठने को तैयार ही नहीं होंगे। जी अखवंदा साहब, आपने तकरीर सुनी है, बात करें। मेरा टेलीफोन कट गया। अच्छा ब्रिगेड साहब, आपने सुना बिलावल साहब की बात जो असूली तौर पर की है वो तो गलत नहीं है कि उनका अपना फैसला अवाम को होना चाहिए और अवाम को ही अब आप कैसे उनकी ओपिनियन को फॉर्मलाइज करते हैं। अवाम तो चाहते हैं कि उनको जमहूरी हकूक मिले। जब भी वहाँ इलेक्शन हुए, जब भी उनके नुमाइंदे बने, नॉर्दर्न एरिया काउंसिल बनी, तो हमेशा वहाँ पे ये डिमांड रही थी कि हमें आप आइनी कवर दें और हमारे आइनी हकूक ताकि हमें मिल जाएं जो आइन में उसी तरह। तो अब अगर हम उस तरफ जा रहे हैं तो ये एक अच्छा इकदाम है और इसमें तमाम एक कंसेंसस होना चाहिए, मशावरत होनी चाहिए, अवाम की भी ओपिनियन होनी चाहिए, क्योंकि जो प्रोसीजर जो इंडिया जो दिन रात शरारतें करता रहता, जो तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है, और कश्मीर में उसने वो कर दिया इससे पहले जो हमें उन्होंने तो जो भारत ने किया वो तो उसने एक बिल्कुल अवाम की राय को बलाए ताक रख के टोटली इग्नोर करके खुद ही एक डिसीजन ले लिया इंडियन गवर्नमेंट ने। तो पाकिस्तान कम से कम ऐसे नहीं करना चाहता। पाकिस्तान लोगों की राय को अहमियत देकर उनको एक सूबा बना रहे हैं। तो और उसके बाद वहाँ एक तसलसल होगा जमहूरियत का और इलेक्शंस का। तो इसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं और तमाम पार्टीज हैं पाकिस्तान के बड़े सियासतदान जो हैं जिनकी एक पोजीशन है असेंबली के अंदर, उनके साथ मशावरत करने में क्या हर्ज है, उनके साथ मशावरत होनी चाहिए। जहाँ तक बात नहीं, गिलगित बिल्तिस्तान इससे पहले आपने काउंसिल बनी हुई थी और उस नॉर्दर्न एरिया काउंसिल थी ना जी, अभी तक तो है। फाटा को तो हमने जम कर लिया, यानी केपीके में ये बहुत बड़ा मैसेज कारनामा है। और यानी जिसको आप कहते हैं कि डिविजनल लाइन के बाद सबसे अहम जो फैसले हुए हैं वो फेंस के, और ये भी बताइए ये किसी ने की या किसी ने पीछे रिकमेंडेशन की? देखिए, हम तो इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं, डिविजनल लाइन तारीख का हिस्सा है, किस्सा पारीना है। अब जो कुछ भी बॉर्डर है वो इंटरनेशनल बॉर्डर है और ये बहुत अच्छा मुस्तहसन फैसला था कि हमने कबायली इलाके को आईनी हैसियत देकर केपीके का हिस्सा बना दिया। और उनकी बड़ी पुरानी डिमांड थी और वो ये कहते थे कि हमें फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन जो है वो कंट्रोल करता है और वो बड़ा एक जालिमाना कानून है और उसमें आप कोई जुर्म हो जाए कोई तो आप सज़ा पूरे कबीले को देते हैं बजाय मुजरिम को पकड़ने के। ये एक फ्रंटियर क्राइम चला आ रहा था, वो उन्होंने ख़त्म किया और उस पर मेरा ख्याल है वहाँ के अवाम खुश हैं। और अगर वहाँ पे इस डिसीजन के बाद तरक्की होती है और तमाम हकूक़ों को मिलते हैं। डॉक्टर साहब इस पर बताइए कि यानी बेसिक जो समझ लगी है वो यही है कि इन सबको बुलाने का मकसद ये था कि सेंसिटिव यानी जो हमारी इस वक्त सरहदों की सूरत हाल है, उनका जो चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट है, बलूचिस्तान का फैसला बड़ा जल्दी होना ज़रूरी था, इलेक्शन भी हो रहे हैं, तो ये थी बेसिक बात। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है सर। देखिए सी पैक है हमारा, कितना बड़ा दुनिया का एक सबसे अहम तरीन जो इस खत्ते का प्रोजेक्ट है वो सी पैक है।
اس میں بھی فوج بھی اس میں سٹیک ہولڈر ہے, اس پہ وہ محنت کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, ان کے جوان اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. اب میں یہاں ایک 2008 کی ایک بات بتاتا ہوں, چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا, اس میں 2 چیزیں اڑائی گئی. انہوں نے بات خود دیکھیں, سیاستدان دوسرے کی پتلون خود اتار رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا جی گریجویشن کی پابندی ختم, تعلیم بجائے کہ گریجویٹ کی بجائے آپ اس کو ماسٹرز یا اس سے اوپر لیول پہ لے کے جاتے ہیں, آپ نے اس کو گریجویشن کو بھی ختم کرنے کی ایک چارٹر بنا لیا. اس کے بعد دوسرا کیا کیا کہ جی 2 مرتبہ کی پابندی لگی تھی. یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ میرٹ کو آگے لے کے آتی ہیں. وہ جو آپ موروثی سیاست کی بات کر رہے تھے, یہی وہ میرٹ ہے. اگر 2 مرتبہ کی پابندی, یہ 5 دفعہ تو وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم بن گئے ہیں سر, اور پھر بھی اس ملک کا جان نہیں چھوڑ رہے. قمر صاحب لائن پر ہیں. قمر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ قمر صاحب. آپ دیکھیں کہ یہ جو کثیر الجماعتی, میں تو اس کو اسی طرح خاص طور پر کہتا ہوں, اے پی سے تو نہیں کہتا, کہ وہ جو اپوزیشن کی پارٹیوں کا ایک میٹنگ ہوئی ہے, اس میں میاں نواز شریف صاحب کی تقریر کے بعد ابھی تک وہی ہلچل مچی ہوئی ہے. آج تازہ آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ تمام چینل کون سی گفتگو کر رہے ہیں کہ ملاقات ہوئی ہے, نہیں ہوئی, ہونی چاہیے تھی. بلکہ مریم نواز شریف صاحبہ نے تو بالکل سٹانس لے لیا سب سے پہلے صبح کہ میاں نواز شریف کا کوئی نمائندہ آرمی چیف کو نہیں ملا. اسی پر سوال دا جواب, اس پر ذرا آغاز کیجیے کہ کون ملا ہے, میاں نواز کا نمائندہ کون ہے, باقی شین اور نواز شریف علیحدہ ہونے جا رہی ہے, یا کیا وجہ کیا ہے کہ یہ ملتے بھی ہیں, شام کو ملے تو ٹھیک ہے, دن کو ملے تو مکر جاتے ہیں, کیا کریں؟ دیکھیں جی, اصولی طور پر اگر ہماری پاکستان کی جو سیاستدان, جو صف اول کے سیاستدان ہیں یا پارلیمانی لیڈر ہیں, اگر وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف سے ملک کی معیشت کے لحاظ سے, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے بارے میں اگر وہ ملاقات کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جنرل باجوہ صاحب ایک بہت بڑے انٹلیکچوئل قسم کے وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف ہیں. ٹھیک ہے, ان کو پاکستان کی تمام معاملات پر بڑی گہری نظر ہے ان کی. اس لحاظ سے اس لیے ماضی میں بھی چیف آف دی آرمی اسٹاف نے باقاعدہ ٹریڈ یونینسٹوں سے ملاقات بھی کی, بزنس کمیونٹی سے ملاقات بھی کی, بیوروکریٹ سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہی. یہ ساری ملاقات انہوں نے ہوتی رہتی ہے, وہ اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرتے رہتے ہیں. ظاہر ہے پاکستان اسٹیبلشمنٹ اور ہماری حکومت ایک ساتھ چلتی ہے. لیکن اس دفعہ جو واقعہ پیش آیا, جو ملاقات ہوئی 1 ہفتے پہلے, اس کو ایک وہ آف دی ریکارڈ ملاقات تھی. تو ہمارے بعض سیاستدانوں نے بھی, 2-3 وزیروں نے بھی اس کے بارے میں بڑی غلط انداز سے انہوں نے اس کی انٹرپریٹیشن کی. ایسا ہی اب ایک صاحب, اب تحریک انصاف کے ایک وزیر ہیں لمبے بوروں والے, تو وہ جناب گنڈا صاحب جو بھی ہے وہ, یا اس کو بات کرنی نہیں آتی, نہ اس کو سمجھ آتی, ہمیں سمجھ آتی وہ بولتا کیا ہے وہ. اب وہ بات یہ, اس نے یہ کہا کہ جناب انہوں نے 2002, 2008, 2013, 2018 کے الیکشن کے بارے میں بات کی. کوئی سوال ہے, میرا خیال ہے ایسی جنرل باتیں ہوئی ہوگی. ابھی پاکستان کے جتنے بھی الیکشن ہوتے رہتے ہیں, سیاستدانوں نے کبھی سیاستدانوں میں 3.5 گھنٹے کی ملاقات میں باتیں تو ہوئی ہوں گی, لیکن وجہ یہ ہے کہ اس کو باہر آ کے اس انداز سے پیش کرنا, اس کو طریقے سے کرنا, وہ انہوں نے بھی. پھر ہمارے جو ہے بڑے عوامی دوست جو ہیں, آپ سب کے ہیں, شیخ رشید صاحب, وہ مجیب الرحمان کے بھی دوست ہیں اور سب کے دوست ہیں. تو وہ جناب انہوں نے جو جس انداز سے اس مسئلے کو پیش کیا, وہ بھی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آف دی ریکارڈ بات ہو یا آن ریکارڈ بات ہو, اس انداز سے بات پیش کر دی. نہیں, بات تو صبح مریم نواز شریف صاحب کی وجہ سے ہوئی نا, جو انہوں نے کہا کہ مریم نواز تو بعد میں آئی ہے, مریم نواز تو بعد میں آئی ہے. تب شیخ رشید صاحب تو ISPR کے ترجمان نہیں ہیں, ٹھیک ہے, یا وہ جس طرح گنڈا پور تو نہیں ہے نا GSO کا ترجمان. تو یہ ساری باتیں جو ہیں بڑی طریقے سے جو ہے وہ غلط ہو گئی. اب بلاول نے بھی یہ کہا ہے کہ یار ہماری تو آف دی ریکارڈ باتیں تھی, تو یہ کن کے کہنے پہ اس انداز سے عوام کو متنازع بنا دیا. اب ایک سب سے بڑی اہم بات یہ ہوئی کہ زبیر صاحب جو ہے گورنر سندھ رہے ہیں, ان کے بارے میں جو بات آئی وہ بڑی اہم بات تھی. اس سے یہ اندازہ ہو گیا کہ ہمارے سیاستدانوں کی نگاہیں جو ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ GSQ کی طرف لگی رہتی ہیں. یہ ذرا محمد زبیر کی جو ملاقات ہے صاحب کا, گورنر جو سندھ تھے, ان پر ذرا زیادہ تھوڑا اپنے طور پر آپ اسلام آباد سے اس وقت ہیں کہ وہ ملاقات تو چھپی ہوئی تھی, وہ بھی آج ڈسکلوز ہوگی. ایکچوئل تو وہی نمائندہ غالباً کلیم لوگ کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف کا جو تیسری ملاقات کا نمائندہ وہ تھا. نہیں, پہلی بات یہ ضرور ملاقاتیں ان کے بعد مشاورت سے ہوئی ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ اندر ہمت نہیں ہے. یہ کہہ سکتے تھے کہ جی ہمارے ایک لیڈر نے ہمارے کہا کہ بھی یہ غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہے, یہ حکومت ہمارے بارے میں غلط طریقے سے ہمارے کیس بنا رہی ہے, تو ان کے نوٹس پہ لے آئے. ٹھیک ہے, تو اچھی بات تھی, کچھ میں کہنے کی کیا حرج ہے. بات 4 گھنٹے ملاقات, جنرل باجوہ صاحب نے کتنی عزت دی
4 घंटे मुल्क के मामलात छोड़ के उनसे बात की, उनको खाना भी खिलाया, चाय भी पिलाई, फिर दूसरी मुलाकात भी कर ली, एक मुलाकात से बात भी बनी, दूसरी 1 हफ्ते के बाद, यानी अगस्त के आखिरी हफ्ते मुलाकात, जैसे चीजों से ISPR के तर्जमान ने कहा है। अब इसके बाद 7 सितंबर को मुलाकात हो गई। तो जनरल साहब ने तो ठीक किया, अपने तरीके से मुलाकात कर रही, लेकिन अब उसका हाल क्या निकाला? वो नवाज शरीफ साहब ने वो लंदन से बैठकर एक बिल्कुल नया एक स्टेटमेंट जारी कर दिया, उससे भी सारी गलत है। बात समझ जब सबोटाज होगी ये फिर जाहिर है वो गलत किया नवाज शरीफ साहब को, जब को पता था कि जुबैर साहब मिलके आ रहे हैं, शहबाज से मुलाकातें कर रहे हैं, और भी कोई होंगे चैनल जैसे वो बातें कर रहे होंगे, तो सबको सबोताज कर दिया उस आदमी ने। नहीं, फिर वजह क्या थी? जाहिर ये बिला वजह तो नहीं होता। कोई स्टेटमेंट जो है वो लिखी जाती है, कुछ सफ़े यहाँ से गए, वहाँ मुशावरत हुई, बिला वजह तो एक लफ्ज एक लाइन पढ़ के इन नवाज शरीफ ने वो डाल लीग्स का जो ग्रुप बैठा हुआ है ना, लिखे लिखाने वाला, आपको पता है हमारी पर लिखे लिखाने वाले लोग हैं, वो जिस आदमी को खुद अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करने के अंदर सलाहियत ना हो और वो तकरीरों पर जो है वो इन्हिसार करे, तो इसी तरह की खबरें सामने आती है ना। तो बात इस तरह से एक इतनी बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस हो रही है, पाकिस्तान पर तमाम सियासतदान इकट्ठे हो रहे हैं, बिलावल जरदारी भी मौजूद है, सब उसके मौके पर उनको सियासतदानों के बारे में बात करना चाहिए था। हुकूमत की माशी लिहाज से ऑर्डर की सूरत, खानदा पॉलिसी, कश्मीर पॉलिसी पर आप फोकस रखते। आर्मी तो तुम्हें एक तरफ बातें नहीं करनी चाहिए, करो एक सियासतदानों की मीटिंग हो रही है, सियासतदानों के खिलाफ जो है एक दूसरे के खिलाफ बातें हो रही है, वहां तो उन्होंने सियासतदानों के बारे में बात करनी चाहिए थी। जी उन्होंने इमरान खान साहब ने 2 साल में तमाम जो है नहीं बताइए इसके असरात जो हैं। अभी हमारे तरफ पैनल की बात आप सुन लें, फिर आपसे बेहतर रहेगा। जो कह रहे हैं इस वक्त कमर दिलशाद साहब फेडरल सेक्रेटरी रहे हैं, इलेक्शन का इनसे ज़्यादा कौन जानता है, नहीं पाकिस्तान के तकरीबन काफ़ी इलेक्शन इन्होंने करवाए हैं, तो उनका मतलब वो वहाँ जिस पोजीशन पर रहे हैं हर चीज़ की नज़र में है कि अगर मुलाकात हुई थी तो उसमें छुपाने की भी कोई बात नहीं थी, जिस तरह अभी आपने कहा। डॉक्टर साहब ज़रा इस पर कहीं आपकी बात अधूरी रह गई थी, फिर आते हैं। जी हाँ सर, देखें हमें ये 2 नतीजे निकालना होंगे, जो सूरत हाल। एक तो ये है कि जो मौजूदा निज़ाम है, ये जरदारी फैमिली, भुट्टो फैमिली और मियां नवाज फैमिली, इनका एहतसाब नहीं कर सकेगा सर। 2 साल में तो ये हो नहीं सका और आइंदा 2 साल में होता दिखाई नहीं दे रहा। इसी तरह आप इकोनॉमी को देख लें, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 चीजों की थी PTI गवर्नमेंट की। एक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इकोनॉमी को ठीक करना, और एक उन्होंने नारा लगाया था उस वक्त जब वो आना चाह रहे थे कि हम नहीं तो कौन, अब नहीं तो कब। तो अब ये जब वो आ गए हैं और उन्हीं का इंतखाब हो गया है, तो उन्हें ये साबित करना था कि वो यहाँ का आम आदमी के लिए कचहरी का निज़ाम, पुलिसिंग निज़ाम, इसको बदलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का जो कचहरी और पुलिस का निज़ाम है वो आम आदमी की इज्जत करने के लिए तैयार ही नहीं है। ना इंसानी कदर अफजाई पे उन्होंने जोर दिया है, ना इंसानी पजीराई पे जोर दिया है। आप उस तरह बढ़ रहे हैं कि अगर बस ये जो भी है पोजीशन इकट्ठी हो रही है, अगर ये डिलीवर नहीं कर सकते तो फिर वो उनको तकवीत मिलेगी कि हालात कुछ भी हों। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूं कि ये इस सियासी निज़ाम की और हमारी समाजी निज़ाम की मौत होगी अगर अपोजिशन जिस लाइंस के ऊपर काम बात करके आगे ना चाह रहे हैं। वो तो एक ही बात चाह रहे हैं कि जब हम होंगे तो हम इसी निज़ाम एहतसाब को अपने मुखालफिन के लिए इस्तेमाल बांगे दोहल करेंगे, लेकिन जब हम नहीं होंगे तो ये इस्तेमाल ना किया जाए। देखें ये एक बड़ा एक अहमकाना मौक़िफ़ है जिसे आम आदमी समझ रहा है, वो इसको जितना भी लपेट लें कि जी ये इमरान अहमद खान न्याजी की चीज़ है। आपकी तरफ आते हैं, लास्ट आपसे कमेंट लेंगे। जी कमर साहब, वजह यह है कि ये हुकूमत कितना डिलीवर कर रही है और आइंदा मुस्तकबिल आप APC का क्या देख रहे हैं? जो ये जमातें हैं उन्होंने ग्रेजुअली जो सिस्टम में जनवरी तक निकल आएंगे बाहर, अगर ये डिलीवर नहीं करते तो सारी मीटिंगें, मुलाकातें, ये सारा कुछ रह जाएगा और फिर वही पुराना निज़ाम जिसके लिए लोगों ने जद्दोजहद की थी कि विरासती निज़ाम से पीछा छुड़ाते छुड़ाते क्या करेंगे? दुरुस्त है, आर्मी चीफ की 3.5-4 घंटे मुलाकात अभी हुई है, तमाम पार्लियामान लीडरों की बुलाए तलब किया, सब गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी थे, अपोजिशन के भी थे, सबसे मुलाकातें हुई, खुल के बातें हुई, एक दूसरे के गिले शिकवे भी दूर करने की कोशिश की गई। इसका मतलब यह है कि इमरान खान की हुकूमत जो है इस वक्त बहुत ही ज्यादा डावाडोली हो नजर आ रही है, क्योंकि हमारी सियासतदानों को पक्की जो बातें हैं वो भी सामने आ गई है, लड़ाई महाजराई बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है, और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का है वो सारा वो भी देख रहा है कि हम महाजराई की तरफ जा रहे हैं। ये कब तक मसलन बर्दाश्त होंगी चीजें? ये मेरा ख्याल है बर्दाश्त करती है कि मुल्क का एक सिस्टम जो है वो अब बिल्कुल खत्म होने के करीब आ चुका है, और ये सारे पॉइंट इकट्ठे किए जा रहे हैं। इसमें हमारी चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है
وہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے ناکام ہو چکی ہے، نااہل ہو چکی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی بڑے سخت لباس کیے ہیں، پاکستان سندھ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، تمام چیف جسٹسوں نے حکومت کی کارکردگی کے پر سوالیہ نشان بنا دیا ہے اور اس پر عدم اعتماد کر دیا ہے۔ اس پہ عمران خان کو چاہیے کہ ٹھنڈے دل سے پوچھے، یہ جو انہوں نے رکھے ہوئے اپنے انڈر میٹرک پاس اسپوکس پرسن، یہ چھوڑ دیں ان کو، یہ ان کی غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں، نفرت پیدا کر رہے ہیں، اپنے ووٹوں کا بینک کم کر رہے ہیں۔ اچھا ایک منٹ میں ذرا بتا دیجیے کہ جو الیکشن ہوں گے بلوچستان کے، کیونکہ آپ سیکرٹری فیڈرل الیکشن کمیشن رہے ہیں، تو یہ فارمیشن کیا ہے؟ پہلے تو یہ کونسل ہوتی تھی، اب کیسے الیکشن ہوں گے؟ وہاں کیا نیا سیٹ اپ کیسے آئے گا؟ نہیں، اب تو سیٹ اپ تو بہت اچھا سوچ لیا گیا ہے اور ہم اس کے فیور کرتے ہیں۔ الیکشن تو ظاہر ہے کہ اس وقت آرمی بھی دیکھ رہی ہے اور باقاعدہ بلاول نے بھی اشارہ کیا ہے کہ جی الیکشن جو ہے وہ شفاف ہونے چاہیے، تو الیکشن تو ٹھیک ٹھاک شفاف ہی ہو جائیں گے، کوئی ایسا ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ سیکورٹی کا معاملہ بھی ہے، سینسٹیو علاقہ ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے اس کو صوبہ بنانے کے بارے میں یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے، تو اب اس کو یہ پاکستان کا 5واں صوبہ بن جائے گا۔ آرٹیکل 1 جی بریگیڈیئر صاحب لاسٹ کمنٹس لیتے ہیں۔ جی بریگیڈیئر صاحب۔ جی اسی لیے تو میرا خیال ہے یہ کانفرنس ہوئی ہے جس میں بریفنگ دی گئی ہے کہ اس کے فوجی مضمرات، فوجی نقطہ نظر سے اس کے کیا اثرات ہوں گے، اور یہ سیاست دانوں کے لیے جاننا بڑا ضروری ہے، چاہے میٹنگ وہاں کریں یا یہاں کریں، لیکن بات جو ہے وہ یہ سمجھنے کی ہے کہ اس کی یہ جب آپ کریں گے تو اس کا رد عمل کیا ہوگا، اس کے رد عمل کے اوپر ہمارا کیا ہونا چاہیے۔ اس خطے کی اہمیت جیسے انہوں نے کہا بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں 4 نیوکلیائی طاقتوں کا سنگم ہے، اور یہ 4 نیوکلیائی طاقتیں اپنی اپنی جگہ مختلف نظریے رکھتی ہیں، ان میں 2 تو متصادم ہیں، بھارت اور پاکستان۔ چین اور روس ایک سسٹم رکھتے ہیں اور ان کا اس وقت اسٹریٹجک اتحاد جو ہے اس کی پاسبلٹی پرانے مقامروں کے لیے، جن کو فرنگی مقامروں کا لفظ علامہ اقبال نے استعمال کیا، جنہوں نے اس پورے ریجن کو کمار خانہ بنایا ہوا تھا اپنا، اب وہ ٹوٹتا نظر آتا ہے۔ علاقائی طاقتیں اس قدر مضبوط ہو چکی ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ ان پانیوں پر، ان تجارتی رستوں پر ہمارا اپنا تسلط ہو، اور اسی لیے سی پیک کی اہمیت ہے، کیونکہ وہ ٹریڈ روٹ جو پانیوں کے ذریعے آبی راستوں پر 2 مہینہ لیتے تھے، وہ ٹریڈ روٹ اب زمینی رستوں سے دنوں میں اور گھنٹوں میں طے ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت بڑی ایک امپورٹنٹ ایک لائن میں کہ سچویشن ہے۔ یہ نظام جو ہے جو ڈیلیور نہ کر سکے، آئندہ بدلتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ جی بالکل، مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ 2 ہی راستے باقی بچے ہیں۔ حکومت ایک تو اپنے وعدے جو کیے گئے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے اپنی پوری تندخی اور پوری کوشش دکھائے، وگرنہ عوامی دباؤ، ملک میں اکنامک مسائل اور بین الاقوامی سطح پر جو مسائل ہیں وہ حکومت کو مزید دباؤ کا شکار کر دیں گے، اور کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ تبدیل ہوتا ہے۔ بہت شکریہ پینل، اور بالخصوص قمر دلشاد صاحب نے بالکل یہ بات ناظرین کہی ہے کہ نظام جو ڈیلیور نہ کر سکے، کہتے ہیں کہ آل دا رولز آر میڈ فار دا پیپل، کسی نے کسی نظام کو چاٹنا ہے۔ پچھلے نظاموں کے جو دعوے دار ہیں انہوں نے عوام کا جو حال کیا ہے اس وقت، تعلیم، ہیلتھ، اپنے لیڈروں کو آپ پوچھتے رہیں، شخصیت پرستی کرتے رہیں، ہم آپ کو منع نہیں کرتے، لیکن کیا یہ موجودہ حالات ایک دن کے ہیں؟ کہتے ہیں وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ یہ حکومت بھی بڑی جلدی اپنے آپ کو سیدھا کرنے کے لیے میں سمجھ جتنی توانائیاں صرف کر سکتی ہے کر لے، ورنہ نظام جو ہے جو انسانوں کو ڈیلیور نہ کر سکے وہ کبھی رہا نہیں۔ آپ اپنا اور اہل خانہ کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔